موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. پیچھے والوں ہاتھ مت اٹھائیے، دیکھو بڑی مشکل سے بھڑکائی آ رہی ہے، مگر سبحان اللہ کہو گے تو جسم میں گرمائی بھی آئے گی. سبحان اللہ تو ضرور بولو گے. اللہ برکت عطا فرمائے. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. کہیے آمین. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. وہ جو بچہ گیا نا، وہ بچہ دیکھو محمد اسلم، یہی موت آ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ہاں جینا لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں میں خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کہیے یا رسول اللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. مدینہ لکھ دو. اچھا، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. مجھ کو عنبر کو بھی مجھ کو عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. پسینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. تو دو چیزیں آپ کے ذہن میں گئیں. اچھا، دو چیزیں آپ کے ذہن میں گئیں. ایک تو کل سے ہی صبح سے ہی انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے اور نماز جنازہ کی تیاری میں لگ جائیں گے، مطلب سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری جو میں نے بتائی تھی پہلے، غسل اور کفن، ان چیزوں کے مسائل اور طریقہ ہم سیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. یہ تین باتیں
पहले लेकर के चलोगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मिट्टी देने की दुआ मैंने बता दी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब इसका तरीका भी हो गया। अब सुनो, अब ये हमारी यहाँ की जिंदगी, तो मैंने जो बताया था ना, एक हमारा ये क्लास है, एक हमारी घंटी है, एक हमारा सबक है। नमाजें हम यहां पढ़ेंगे तो रोजे यहां रखेंगे, अच्छे काम यहां करेंगे, इसकी जजा हमें कहां मिलेगी? हमारी जिंदगी कहां बनेगी? वहां आखिरत में। समझ में आ रही है? हमारी जिंदगी क्या बनेगी बोलो? आखिरत में। एक हो गई मां के पेट की, वो अल्लाह के जिम्मे। दूसरी ये दुनिया भी। अब यहां पे जो हमें भेजा गया है, हमें और आपको इम्तिहान के लिए भेजा। ये क्या बोलो? हमारा आपका इम्तिहान है। वैसे इबादत के लिए, किसके जरिए? इबादत के जरिए। समझ में आ गई? मगर क्या हमारा और आपका क्या बोलो? इम्तिहान है। अगर इम्तिहान में हम फेल हो गए तो कब्र में जाने के बाद अब ये जिंदगी नहीं मिलेगी। आंख बंद होने के बाद वहां पे नमाजें पढ़ने का मौका नहीं, रोजे रखने का मौका नहीं। जो दुनियाई पे कर लोगे, अगर अच्छे अमाल होंगे तो वहां पे तुम मालदार होगे, और अगर अच्छे अमाल नहीं होंगे तो वहां पे परेशान रहोगे। और मरने के बाद जब जिंदा किया जाएगा तो उसके बाद फिर मौत भी नहीं आएगी। उसके बाद फिर क्या नहीं आएगी बोलो? हुम फीहा खालिदून। वो जैसे उसके अमाल होंगे उसमें फिर हमेशा हमेशा रहेगा। समझ में आ रही बात मेरी? उसके बाद मौत नहीं आनी है। अब चले गए, सारी चीजें हमारी यहीं पर रह गई। दुनिया से ताल्लुक तुम्हारा खत्म। अब 7 एकड़ जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, अब तुम जोतने नहीं आओ। जो हमारी औलाद रह गई, वारिसीन रह गए, ये लप्पड़ डुक्की करने वाले जो भी रह गए, वो उसे जोते बेचे कुछ भी करे, तुम्हारा ताल्लुक खत्म। घर में वो जैसे चाहे पेंट करे, पत्थर लगाए, कुछ भी लगाए, तुम्हारा ताल्लुक खत्म। सारी चीजों से ताल्लुक खत्म, मगर ये मगर करके लोग रहोगे। मगर जाने वालों का जो दुनिया से चले जाते हैं, उनका सारी चीजों से ताल्लुक खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजों से ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता है। कितनी चीजों से बोलो? तो यार हम ऐसा काम करके जाए ना ताकि ताल्लुक जुड़ा हुआ रहे। इल्ला सलास का लफ्ज आया हदीस शरीफ में। क्या है बोलो? कितनी चीजों से ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता बोलो? अच्छा वो कौन सी? दुनिया पे करेंगे वहां पहुंचेगा। ताल्लुक क्या क्या? अब मैं बताता हूं, जहन में रखना, ताकि तुम में से कोई काम ऐसा कर जाए ताकि इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाए। ताल्लुक जो रहता है, सुनो, कोई भी तुमने अच्छा काम कर दिया, मिसाल के तौर पर मदरसा बना दिया, ठीक है, कि मौलाना लोग हजरत की गाड़ी जो घूमती रहती है, अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया है, मगर ये गाड़ी वगैरह जो घुमा रहे हैं और ये सब मदरसे का काम कर रहे हैं, ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं, इन्हीं के यहाँ से पढ़ हुए, समझ में आ रही? ये सब पढ़ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, ये सब यही रह जाएगा। लेकिन नहीं, ये मदरसा बना गए या तुम मदरसा बना गए, तुमने ये काम कर दिया, तुमने मदरसे की बुनियाद डाल दी, अच्छा काम हो गया। अब जब तक भी ये मदरसा चलता रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे, हाफिज होते रहेंगे, जहां जहां कुरान सुनाते रहेंगे, तुम जिसने मदरसे की बुनियाद डाली बनाया था, उसे 15-20 साल कब्र में होंगे, मगर जो भी उस मदरसे से पढ़ के जाएगा, जहां जहां कुरान पढ़ेगा तो सवाब इन्हें भी पहुंचेगा। इस
اس کو بولتے ہیں ثواب جاریہ. یہ چیز کا تعلق ختم نہیں ہوگا, یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ تو اب کیا کر کے جانا ہے؟ کوئی نہ کوئی اچھا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اور ہاں عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک پہلو بتا دوں. جیسے کسی نے کوئی غلط کام کی بنیاد ڈال دی, مثال کے طور پر یہ چوک بنایا اور اس نے یہ بنیاد ڈال دی, اب یہاں پر ہر سال 10 دن ڈھول بجا کرے. سمجھ رہے بات میری؟ یا کوئی ناچنے والی عورتیں آئیں گی, سمجھ رہے میری؟ یا بہت سارے غلط کام, شراب کا اڈا بنا دیا. اچھا لوگوں سے کہو لوگوں میں نے ایک کلب بنایا, اس میں آؤ 100 روپے لگاؤ 200 لے کے چلے جاؤ, مطلب جوئے کا اڈا جس کو بولتے ہیں, ایسا اڈا بنا دیا. اب وہ چلتا رہا, یہاں ڈھول بجتا رہا, تو ادھر ڈھول کٹ رہا, ادھر قبر میں وہ کٹ رہا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں تمہیں, میں بڑی سیدھی ایک سادی تقریر کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی غلط کام تم نے شراب کی بھٹی یا ہٹی بولتے, بھٹی بولتے, پہلے بھٹی میں پھر یہ ہٹی تو ہو گئے ہٹی, پی بھٹی میں یہ ہٹی تو ہٹی. مجھے لگتا ہے بھٹی ہٹی دونوں ہی ہوں گی. شراب پی کے اگر آ جاتا نا تو وہ اپنے آپ کو پردھان منتری سمجھتا ہے. اگر ہاں توجہ رکھو, تھوڑا صبر بھی کرو. اگر کوئی غلط کام کی بنیاد ڈال جائے تو وہ قبر میں جائے گا, مگر اس کا عذاب اسے پہنچتا رہے گا. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو آج سے اپنی زندگی کائے پہ لگانا ہے اچھے کاموں میں. یہ سوچے یار میں کون سا اچھا کام کر کے, مسجد بن رہی ہے, اگر اس نے مسجد بنوا دی, سمجھے, اگر اس نے مسجد بنوا دی, مسجد میں لگا دیا, تو جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا. اذانیں ہوتی رہیں گی, اذانیں ہوتی رہیں گی, ثواب ملتا رہے گا. رمضان میں قرآن کی تلاوت لوگ کرتے رہیں گے, قرآن شریف اگر تم نے رکھ دیا تو ثواب ملتا رہے گا. ایک روایت حضرت آ رہی ہے ذہن میں, روایت بتاؤں, ایک بڑی پیاری روایت ہے. وہ روایت یہ ہے, اچھا کتاب میں نے جو پڑھی نا حضرت نزہۃ المجالس میں پڑھی یہ روایت, اس کے بعد میں نے کئی کتابیں ڈھونڈی تو ہاتھ نہیں آئی, یہ بھی میں صاف کر دوں. نزہت مگر مجھے اچھی لگی اور فضائل میں بیان کر رہا ہوں بطور اصلاح. نزہۃ المجالس میں نے خود پڑھی ہے, اس کے بعد اور بہت ساری کتابیں جہاں تک میری پہنچی میں نے ڈھونڈا تو مجھے نہیں ملی وہ روایت, مگر اس میں ہے. بطور اصلاح حکایت بیان کرتا ہوں, ایسے سمجھ تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو جائے. محشر, اب لوگ پل صراط سے گزریں گے. پل صراط وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے اس کا نام کیا؟ پل صراط. ٹھیک ہے, اس پہ سے سب کو گزرنا ہے تب جنت میں پہنچیں گے. تو جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی وہ جائے گا. سمجھ رہے؟ جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی وہ جائے گا. تو اس وقت میں اعلان ہوگا جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے. اعلان کیا ہوگا؟ جب نمازی آئیں گے تو اعلان ہوگا کہ نمازی لوگ ٹھہر جائیں. نمازی ٹھہرے. اب حکم دیا جائے گا نمازیوں کے لیے سواری لائی جائے. تم اپنے سے آئی فون کو اندر ہی رہو. بار بار اس کو نکال لیتا ہے اور لوگ توجہ کرتے ہیں. رکھ جے میرے توجہ رکھو میرے تاکہ بات نکل نہ جائے, کیونکہ ذہن ہے پہنچ جاتا ہے ادھر اس طرح. اب مت نکالیے بیٹا. اچھا ہاں, اگر
اور بات کا ہی کر رہے، کہہ رہے روٹی والا شعر کہہ دو کیونکہ اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا. سمجھ رہے سید رضوان میاں صاحب؟ انتظام رکھیو پکا. بہرحال چلو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بات نکل نہ جائے. اب محشر میں وہ اس میں پل صراط پہ لوگ گزر رہے ہوں گے، سزا کے اپنے اعمال کے اعتبار سے حکم ہوگا نمازیوں کی سواری لائی جائے. اب لوگ سوچیں گے، تم سوچ رہے ہو یار ٹک ٹک ہوگا، گھوڑا تانگا ہوگا، سمجھے، ٹرینیں ہوں گی یا میٹرو ہوگی یا کیا ہوگا. نمازیوں کی سواری بلائی جائے، فرشتہ ندا دے گا تو ساری جتنی بھی دنیا بھر کی مسجدیں آئیں گی وہ ساری مسجدیں حرم شریف میں ضم ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی. سبحان اللہ بولو. کعبے والی جو مسجد ہے نا جس میں کعبہ ہے، سمجھ رہے، اس میں ساری مسجدیں جڑ جائیں گی. حکم ہوگا پل صراط پہ وہ مسجدیں آ جائیں گی. حکم ہوگا نمازیوں اپنی سواری میں داخل ہو جاؤ. سارے لوگ مسجد میں پہنچ جائیں گے. اب جب پہنچیں گے تو اب اس کا ڈرائیور کون ہوگا؟ ڈرائیور اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لو آسانی سے. حکم ہوگا بلایا جائے، اب امام صاحب کو بلایا جائے گا. امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں گے. ابھی کنڈکٹر کی ضرورت ہے. اب مؤذن صاحب کو بلایا جائے گا. مؤذن صاحب کو حکم ہوگا اذان پڑھ دو. مؤذن صاحب اذان پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھتے چلے جائیں گے. اب لوگ سر نیچے گئیں گے، آنکھیں بند ہوں گی، اذان سن رہے ہوں گے، اذان کا جواب دے رہے ہوں گے. پوری اذان ہوگی، مؤذن صاحب لا الہ الا اللہ پہ پہنچیں گے. آنکھ کھول کے دیکھیں گے تو وہ مسجد پل صراط پار کر دے گی. اللہ، پتہ بھی نہیں چلے گا. اب تم لوگ مسجدوں سے اتنا بھاگتے ہو جو میں کہتے ہیں دھوکے میں چلا بھی جاتا ہے نا حضرت، تو ایسا بھاگتا ہے، ان کی جوتی گرائیں جیسے کوئی کاٹ لے گا اسے. صحیح بتا رہے ہو، ایسا بھاگتا ہے. ویسے آدھا گھنٹہ تک آرام سے مسجد کے باہر کھڑا رہے گا تو کوئی دقت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. بس مسجد. اور اب تو ایک نیا فیشن نکلا حضرت، نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں پڑھتا. یہ سوچتا نا میں اگر نفل نہیں پڑھوں گا تو لوگ یہ کہیں گے یار یہ پڑھا ہوا بہت ہے، بھائی اس کو مسئلے معلوم ہے، مسئلے، اور اس کا تو مسئلہ اور تسلہ نا وہی نکلے گا. تسلے والی بات سمجھ گئے ہو، اس لیے زیادہ حضرت مجھے معلوم ہے. سب وہیں پہ نکل جائے گا قبر میں. آج کے بعد مسجدوں سے محبت کرو گے انشاءاللہ. بولو ایک کتنا پیارا سہانا وقت ہوتا ہے نا فجر میں. صحیح بتا رہا ہوں میں. اچھا حضرت، جب میں قرآن شریف سنایا تھا نا رمضان میں تو فجر کی نماز پڑھانی ہوتی ہے تو میں زیادہ تر سورہ رحمان پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا. 2-4 گر جائیں گے تو مجھے مزہ اس لیے آتا نا. ایک تو اتنے ٹائم سے اٹھنا تو آواز تھوڑی پھٹی سی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی، مگر بڑی پیاری نکلتی ہے. صبح میں آواز سو گٹو نا اتنی، مطلب صبح کا وقت سناٹا ایک تو چھایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر سورہ رحمان، اور پھر نماز میں جھوم جب پڑھتے نا اتنی شاندار. صبح کی فجر کی اذان کتنی پیاری لگتی ہے تم لوگ، مگر اسی کو تو پیاری لگے گی جو سنے گا. رات کے 2 بجے تک وہی موبائل پہ کمریا مٹکا رہا ہے، یہ گانے سن رہا ہے،
الٹے سیدھے پتہ نہیں کون کون سے لایا ہے، گانے ایسے سن رہا ہے. اب 3 بجے 2 بجے سونے والا فجر میں آنکھ کھلے گی اس کی؟ تم خود بتاؤ. فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی اس کی تو اسے کیا پتا. یہ پرانے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہی کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے. جب سو جاتے تھے تو صبح اذان سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں. اور جب مؤذن صاحب پیارے انداز میں فجر کی اذان پڑھتے ہیں، چیو 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 کرتی آواز جاتی، کتنا مزہ آتا ہے یار. بولو آتا نہیں ہوتا مزہ؟ تو فجر میں تو اٹھا کرو. ہاتھوں سے دھواں نکلتا ہوتا ہے اور وضو بناتے ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہوتے ہیں، وضو بناتے ہوتے ہیں، سمجھے، چہرہ دھوتے ہوتے ہیں. کوئی وضو بنا کے کوئی موزے پہن رہا ہے، کوئی سو 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 کر کے نا، یہ اندر کی جو بنیان ہوتی ہے گرم، یار یہ ذائقہ الگ ہوتا ہے، کتنا پیارا ذائقہ ہوتا ہے. اور اپنے ادھر تو ٹھنڈ بھی اچھی ہوتی ہے، راجستھان وغیرہ میں تو یہ ٹھنڈ کا مزہ ہے ہی نہیں. یا تو فجر میں نا جب جاؤ نا وضو بنا کے، تو کتنی اچھا انداز میں مسواک کر رہا ہے، مسواک کر کے وضو بنا رہا ہے، چہرے سے دھواں اٹھ رہا. اور کئی مسجدوں میں تو بہت ساری مسجدوں میں گرم گرم پانی نکلتا، پانی گرم کر دیتے، کئی کئی موٹر چلا دیتے، کئی کئی ٹھنڈا بھی ہوتا نا تو اس پہ بھی ہاتھوں سے دھواں اٹھتا، دھواں کتنا پیارا. اب سو 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 کر رہے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، یہ اللہ تیرا شکر، یہ اللہ تیرا شکر، جلدی سے کپڑے چادر کیا کیا ایک دم، پھر جا کر نماز پڑھتا ہے. کیا یار شاندار ذائقہ اور مزہ ہوتا ہے. مگر یہ مزہ سب کے لیے نہیں ہے. دل لگا لو گے نا اگر مسجد سے، دل لگا لو گے تو تم فجر کی نماز میں لازمی اٹھو گے، لازمی. ہم اگر نا عادت بن گئی ہے، حضرت ہیں، میں تو خیر گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. ہم لوگ یہ علماء لوگ 4 بجے بھی اگر سوتے ہیں نا، ہم لوگ پروگرام سے اگر 4:30 بجے بھی، سمجھ میں آ گئی، تو فجر میں اگر آنکھ بھی لگ گئی تو فجر میں اٹھنا لازمی ہے. تم بھی اگر عادت بنا لو گے تمہاری آنکھ کھلنا لازمی ہے. وہ بات الگ ہے تم مکڑی آ جاؤ، اماں کہہ رہی ہیں اٹھنا، ادھر اٹھنا، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں سمجھے، ادھر ادھر مکڑی آتے رہتے ہیں، یہ اون کرتے رہتے ہیں. چلو بات آگے نہ نکل جائے. مسجد کی بات چل رہی تھی، اور ایک دل میں ایک تمنا اور رکھو یار، ایک تمنا اور رکھو. یہ دل میں تمنا رکھا کرو، مولا تو نے نا آنکھیں دی، تو ایک مرتبہ ان آنکھوں سے نا جس کعبے کی طرف کو زندگی بھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہے، اے اللہ ان آنکھوں سے جیتے جاگتے میں تو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. اور مولا جہاں نا سرکار کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام درود و سلام پڑھنے آتے ہیں نا آقا کے روضے پر، جو مٹی زمین جگہ میرے نبی کے جسم پاک سے ٹچ ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے. اے اللہ تو مجھے اتنا دے دیے یا کوئی سبب بنا دیے، ان آنکھوں سے جیتے جاگتے ایک مرتبہ تیرے محبوب کے روضے کا دیدار ضرور کر. حرم شریف میں حضرت جب ہم شام کو آ کے بیٹھتے تھے نا، تم احساس کرنا میری اس بات کا، بالکل مبالغہ نہیں ہے، شام کے ٹائم پہ احساس کرنا جیسے کوہرے میں آپ جائیں گے تو ہلکی ہلکی فوار برستی ہے نا، فوار، وہاں پہ چہرے پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز برس رہی ہے. یہ چہرے پہ محسوس، تم جا کے دیکھنا وہاں پہ، اور حرم شریف میں ضرور بیٹھنا. اور سرکار کے روضے پہ میں تو قصداً دن میں تو رہتا ہی تھا مگر صبح شام ضرور جاتا تھا، صرف اسی نیت سے کہ یہ حدیث رحمت کی برسات، اور پھر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، تو چاہے بھلے وہ لوگ موقع نہیں دیتے ادھر جنت البقیع سے نا اس طرف سے کھڑے ہو کر کے وہی کرتے، کسی سے لڑائی مت کرو، بحث مت. 15 دن ملتے ہیں یار، 15 دن میں کیا لڑائی بحث. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے بکواسی، وہ سب الٹی پلٹی باتیں نہیں، کوئی مطلب نہیں. ہم سرکار جہاں موقع مل جائے، آقا آپ کا غلام ہے، جم کے سلام پڑھو یار، تھوڑا دور ہو کر کے پڑھو، سمجھے، اگر وہاں موقع نہیں دے رہے دور ہو کر کے پڑھو. چلو اب بات یہ چل رہی تھی مسجد کی،
مسجد کا ذائقہ بتاؤ، اور ذائقے کے ساتھ ساتھ ایک ثواب کی بات بتاؤ. 1 منٹ میں تم لوگ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ بہت ساری سانسیں لے لیتے ہو. مجھے لگتا ہے صحیح ہے صاحب 40-50 سانسیں تو لے ہی لیں گے حضرت. 40-50 سانسیں، اور آدھے گھنٹے میں 30 منٹ ہوتے ہیں. 30 منٹ میں 1500 سانسیں ہو گئی، اور 1 گھنٹے میں 3000. ایک آئیڈیا اندازہ. مگر سنو، مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جایا کرو. نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرو. اللہ کے گھر میں آ گئے، حسد کی نہ بغاوت دل میں نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، خالی آ کر کے بیٹھ جائے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالی ہر سانس پہ اس کو 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. چوراہے پہ بیٹھنے سے ملیں گی اتنی نیکیاں؟ بولو یار 24 گھنٹے میں اگر اتنا بھی بیٹھ، آدھا گھنٹہ جا گئے نماز پڑھ لے، اور نماز سب پڑھ کے نکل گئے، 10 منٹ بیٹھا رہے مسجد میں، بیٹھا رہے، خود بخود اس کے مزاج میں نرمی پیدا ہونے لگی. آزما کے دیکھ لی، خود بخود زبان جھوٹ سے اور زیادہ بولنے سے رکنے لگے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آج سے یہ عمل شروع کر دو گے، پاک رہنا. 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے. جو لوگ نمازی ہیں نا ان کے لیے بھی بڑا پیارا موقع. عشاء فجر میں جا رہے ہیں نا، وضو بنایا، جلدی اٹھ گئے، اپنی حاجتوں سے فارغ ہوئے، پیشاب وغیرہ جو بھی حاجت ہے ایک دم فریش ہو گئے، گرم پانی پیو 1-2 گلاس، سمجھے؟ 1-2 گلاس مطلب وضو بنا کے مسواک وغیرہ کر کے سب گرم پانی پیو، ساری چیز فارغ ہو، اور جا کر کے اب مسجد میں بیٹھ جاؤ. جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نا تو سورہ یاسین پڑھنے لگو، سورہ رحمان پڑھنے لگو، قرآن شریف کا پاؤ سپارہ پڑھ لو، آدھا سپارہ پڑھ، ایک کونے میں بھینی بھینی آواز میں دھیرے دھیرے آواز میں پڑھتے جاؤ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مطلب دھیرے دھیرے آواز. اس وقت نا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. اب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اذان سے پہلے، نماز شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ بتا دو کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، کس وقت قبول ہوتی ہے. تم دکان میں کوئی چیز لینے کے لیے جب جاؤ گے، جب دکان کھلی ہوئی ہوگی تبھی تو ملے گی. مارکیٹ اگر بند ہو تو ملے گی. سمجھے؟ دنیا سوتی ہوتی ہے، اللہ نیند سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنۃ ولا نوم. اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. ساری دنیا سو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، تو مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی، اور پھر اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دینا. اس وقت نا بالکل اللہ کی رحمت تمہارے سر کے تھوڑی اوپر ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت. اس وقت اللہ کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے. اللہ خود کہ ہے کوئی ایسا، اب طلب کر. تم رو، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے بچوں کی مولا کریم برائیوں سے ان کو بچا دینا اور انہیں دینی کام میں لگا دینا.